बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंड सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा इस खाना पे, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध हुकूमत का और नासिर शाह साहब का कि ये मौका फराहम किया कि मैं आपसे इंगेज करूँ, मैं आपके मसाइल सुन सकूँ और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके इन मसाइल का हल भी निकाल सकूँ। ये वैसे बहुत पहले होना चाहिए था। सिंध में, पाकिस्तान में ऐसे कोई शोबा नहीं है जिससे मेरा रेगुलर इंटरेक्शन नहीं होता किसी न किसी सूरत में। चाहे वो मेरा लेबर तंजीमों के थ्रू मजदूर के मसले हों, मेरे ये किसान के तंजीमें के थ्रू, या एग्रीकल्चर के बॉडीज़ के थ्रू, उस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। मगर जहाँ तक पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी हैं और ख़ास तौर पे सूबा सिंध के बिज़नेस कम्युनिटी है, इस तरीके के इंटरेक्शंस हमारे कम हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन इंटरेक्शंस को बढ़ाएंगे ताकि आप हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको सलाम करना चाहूंगा इस बात पे कि कराची के जो बिजनेस कम्युनिटी है, आपने इस मुल्क की तरक्की में जो अहम किरदार अदा किया वो तारीख का हिस्सा है। जो इस शहर की तरक्की में आप किरदार करते आ रहे हो वो हम सब के सामने है, और जिन जिन मसाइल का आप सामना करते आ रहे हो वो भी हम सब जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने थोड़ा बहुत जिक्र किया 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था, मुल्क अपनी जगह, जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। और आज अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। आज जरूर मसाइल है, बहुत सारे मसाइल, और इन मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी भी हमारा है। हम वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। एक दो इश्यूज ऐसे आपके बातों से सामने आए हैं जिस पे मैं फौरी तौर पे आपके सामने यहां बैठे हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत देना चाहूँगा। अबाद का नुमाइंदगी करते हुए एक आपने मुझे रिटन में भी दिया है और बाकी तकरीर में की कुछ इश्यूज जिस पे तफसील में तो हुकूमत के साथ बात किया जा सकता है, मगर मैं एक पॉइंट पे
Land grabbing in Sindh with the help of BOR officials and anti-encroachment force is bringing a bad name to Sindh government. This is also eroding confidence of the business community. آپ کے پیچھے IG صاحب بیٹھا ہے, سندھ کا اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے. چیف منسٹر صاحب, آپ ان دونوں جو آپ کے ادارے ہیں ان کا مخصوص کمپلینٹ سیل شروع کرے, جس سے خاص طور پہ اگر کراچی کی بزنس کمیونٹی کا کوئی کمپلینٹ ہو وہ اس فورم کے سامنے آئیں, اور ہم ضرور اگر ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ہمارا obviously ڈیجیٹائزیشن کا تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس اسپیسیفک کمپلینٹ کو جو کہ بار بار مختلف فورمز پہ اٹھایا جاتا ہے, اور جب بھی چیف منسٹر صاحب کو یا مجھے ایسے کوئی علم آتا ہے تو ہم بھی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر میں آپ کے سامنے اور سب کے سامنے یہ اسپیسیفک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے ایسے مسائل ہوں گے, مگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا اسپیسیفک ایشو ہو تو یہ ہوائی باتیں بند ہو. آپ نام لو, آپ بتا دو کہ فلاں آفیسر آیا تھا, اس دن پہ آیا تھا, یہ کہا تھا مجھے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے اور آپ بھی ترقی کرے, اور میرا تو بڑا سیلفش ریزن ہے. میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے, نہ بھٹا مانگا ہے, نہ آپ مجھے بتائے 15 سال کا حکومت, اگلا 20 سال کا حکومت ختم ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جائیں گے. آپ آج مجھے بتا دیں کہ آپ کا کوئی شکایت ہے میرے بارے میں؟ کیا میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا نام پہ یا میرا حکومت کے نام پہ کوئی اور آپ کا تنگ کرے؟ پر میرا سیلفش ریزن آپ سے انگیج کرنا, مزید انگیج کرنا, آپ کا ترقی میں اس کی کیوں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس صوبے سے اور پورا ملک سے الیکشن لڑتا ہوں, میرے نمائندے جیتتے ہیں, میرے منشور پہ جیتتے ہیں, اور میرا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت, اس میں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اس میں ہم ریزلٹس بھی ڈیلیور کر سکیں گے. کہ میرے جو ووٹرز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ میں نے ان کو روزگار دینا, اور آپ کو معلوم ہے, اس لیے آپ کاروبار بھی کرتے ہو اور معیشت کے بارے میں بھی جانتے ہو کہ جو ہمارا پاپولیشن ہے, جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے, جو ہمارا اکنامک انڈیکیٹرز ہے, ہمارا عوام کی جو مطالبہ ہے, جو مطالبہ کیا ان کا نیڈ ہے, ضرورت ہے, وہ ہم پورا نہیں کر سکتے, اور میں حکومت کے تھرو تو پورا کر ہی نہیں سکتا ہوں. وہ صرف تب ممکن ہوگا کہ اس ملک کی معیشت چلے, آپ کا کاروبار چلے, کراچی کا کاروبار چلے, صوبہ کا ہر شہر کا کاروبار چلے, تاکہ ہم وہ روزگار کے مواقع فراہم کر سکے جس سے یہاں کے عوام کا فائدہ ہو اور پورا ملک کا معیشت کا فائدہ ہو. جو جو سندھ حکومت کے حوالے سے ایک تو ایشوز ہے, اس پہ پہلے پھر جو وفاق سے میرے اور آپ کے شکایتیں اس پہ آ جاتے ہیں. جہاں تک سندھ حکومت ہے, ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کا واحد صوبہ ہے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہ صرف چل رہے ہیں مگر ایک کامیاب پروجیکٹ ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اب ہم تیزی کے ساتھ آگے لے کے جائیں. ہم نے جو انفراسٹرکچر منصوبے شروع کیے ہیں سندھ میں بہت پہلے, چاہے وہ چھت ملاقاتیار سر آغا خان ہمارا برج ہو,
ہمارے صحت کے منصوبے ہو، ہمارا تھرکول کے منصوبے ہو، یہ ایسے منصوبے ہیں جو نہ صرف گڈ گورننس کے مثال ہے، مگر اگر آپ ان کو کمپیئر کریں کسی اور حکومت کے وینچر سے، وہ تمام ادارے جو وہ آج پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے پروفٹ میں ہیں. اپنے قرض، اپنے جو لونز تھے وہ انہوں نے پے کر چکے ہیں اور اب منافع بنا رہے ہیں. اور اسی قسم کے میں ون ون اپرچونٹیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں بزنس کمیونٹی اور حکومت سندھ مل کے اس صوبے کے عوام کے خدمت کریں. سب سے زیادہ پوٹینشیل آپ جانتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کی ایشو ہے، مارکیٹ کی بات ہے، پاپولیشن سب سے زیادہ کراچی کا ہے. دیر از سو مچ پوٹینشیل، جس میں چاہوں گا نہ صرف آپ کے ایم سی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ اس شہر کے جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، یوٹیلیٹیز کے مسئلے ہیں، سورج، واٹر، انرجی، یہ تمام منصوبے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی انکم جنریٹ کرے اور حکومت کا کردار ہو کہ ہم اسٹیک ہولڈر بھی ہوگا، شیئر ہولڈر بھی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ان منصوبے کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. آپ میں آپ کے انرجی ناصر شاہ صاحب کا تھوڑا سا بات اس پہ ہوا، میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشیل ہے صوبہ سندھ میں، پورا ملک میں اتنا نہیں ہے. مسائل ہمارے ایک تو کہ اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹیرف سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے پالیسیز بنائے جاتے ہیں، اور ہم سے آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہوں. مگر میں مسائل پہ کم توجہ دینا چاہوں گا، میں اپرچونٹیز پہ فوکس کرنا چاہوں گا. چاہے ہمارا تھر کول ہو، جو کہ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا صوبہ سندھ کے پاس کوئلہ ہے. ہم نے، آپ سوچے شہید بی بی نے 90 کی دہائی میں یہ کوشش کی کہ یہ شروع کرے، جب کول اتنا بدنام نہیں ہوا تھا، اور کتنا اس صوبہ اور ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا کہ شہید بی بی کے ہاتھ پاؤں اس وقت نہ باندھے ہوئے ہوتے. شہید بی بی کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ بین الاقوامی انویسٹرز تھے، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان پہ جس طریقے سے، ان زمانوں میں نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، تو جس طریقے سے احتساب بیورو نے انتقامی کارروائی کی، ہمیں 20 سال لگے اس کانفیڈنس کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف ڈومیسٹک مگر انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہمارا تھر کول کو ایکسپلوئٹ کرنے کو کنونس کرنے میں بہت کامیاب منصوبہ ہے. آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلا جو میگا واٹ پروڈیوس ہوا، obviously ہم نے کراچی کو نہیں، فیصل آباد کو دلوایا تھا. anyway پاکستان کے لیے ہی ہوتے ہیں یہ منصوبے. آپ آئے، آپ پارٹنر کریں، ہم دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں جو اسپیسیفکلی آپ کو انرجی پرووائڈ کر سکے. آپ کا گیس کا کمپلینٹ ہے، گیسیفیکیشن آف کول کا منصوبہ پہ کام چل رہا ہے. obviously ہم صرف تھر کول کی بات نہیں کریں گے، صوبہ سندھ میں جو سولر کا، ونڈ انرجی کا پوٹینشیل سیکنڈ ٹو نان، مگر اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کمپوننٹ لیکنگ ہے، مزید ہونا چاہیے. میں تو مائی اینگل از ڈفرنٹ. میرا جیسے روزگار کا مطالبہ ہے،
پاکستان کے عوام کے، میرے ووٹرز کے مطالبہ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں بجلی دے، وہ بھی کم قیمت پہ بجلی دے، پہلے بجلی دے پھر کم قیمت پہ بجلی دے. اور اٹس سچ اے اسٹرینج ٹاپک، یہ انرجی کا ٹاپک، اس لیے میں اسلام آباد چلتا ہوں تو ڈٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹس، وزیر اعظم تک، کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی. میں واپس سندھ آ جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے ہمارے ہاں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. چلیے کراچی میں کم لوڈ شیڈنگ ہے لیکن ہے. دوسرے جو آپ کے ہمسائے ڈسٹرکٹس ہیں، 12، 14، 16، 18 گھنٹوں لوڈ شیڈنگ. اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے پورے پاکستان میں سب سے سٹریسڈ علاقے بھی یہی ہیں. تو ہمارا تو اعتماد ہی اٹھ چکا ہے کہ ہمیں کبھی بجلی ملے گا، وفاق سے نہیں ملے گا، ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے. اس کے لیے دس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان گرین انرجی از گوئنگ ٹو پلے اے بگ پارٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، چلے ہر ڈسٹرکٹ میں بعد میں جاتے ہیں، ہر ڈویژن میں کم از کم ہم گرین انرجی پارکس بنا سکتے ہیں. سندھ حکومت کا جو زمین ہے وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو. آپ آئے، آپ سولر لگائے، آپ ونڈ لگائے، آپ اپنا پیسے کمائیں اور کم قیمت پہ میرے عوام کو وہ انرجی ہم دلوانا چاہیں گے. اس کے لیے ہم وفاقی حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے ڈسکوز ہے یہاں سندھ میں، اگر دوسرے ادارے وفاق پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ادارے تو وہ پھر ڈیٹ بھی وہ اٹھا دیتے ہیں اور اس کو لنک بنا دیتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں اس کو پرائیویٹائز کر سکیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سوچ کے ساتھ جو سندھ کے ڈسکوز ہیں ان کو سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ٹیک اوور کرنا چاہیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کرنا چاہیں گے تاکہ ہم ان کا سروس پرووائڈر بھی ہم بہتر بنے. بس اس طریقے سے پھر ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جب ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے آپ کا انرجی منصوبے کے لیے، خاص طور پہ یہ جو گرین انرجی کے منصوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہوں گا، ان کے لیے مجھے اسلام آباد جا کے اجازت نہیں ماننا پڑے. ہم خود مل کے نہ صرف اپنا انرجی پروڈیوس کریں گے، اپنا انرجی ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور اپنا پھر کلیکشن بھی انشاءاللہ تعالی ہم خود کریں گے. خود کیا، ہم مل کے کریں گے. اور اسی طریقے سے ہم نہ صرف جو لوڈ شیڈنگ، ہائی پرائس آف انرجی بل کا مسئلہ ہے اس کا حل نکال سکیں گے، مگر اکنامک اپرچونٹیز آپ کو، باقی جو ملک کے بزنس سیکٹر ہے ان کو پرووائڈ کر سکیں گے. تو دس از جو گرین انرجی کے حوالے سے جو ہم بڑے پیمانے میں کرنے چاہ رہے ہیں، وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے گرین انرجی پارکس. 3 پبلک پرائیویٹ منصوبے شروع ہو چکے ہیں گرین انرجی میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے. میں چاہوں گا کہ اگلا بجٹ میں اور اس کے آنے والے بجٹ میں ہم پورا سندھ میں اس کانسیپٹ کو لے کے جائیں. اسی کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ بفور وی سیٹ اپ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انرجی منصوبے، کہ وی نیڈ اے ڈیفائنڈ مارکیٹ بفور ہینڈ. کہ جب تک ہمارا ایسے نظام ہو کہ میں پورے شہروں کو، پورے گاؤں کو، تو آپ کی جو انڈسٹریل سائٹس ہے، آپ کی جو انرجی اکنامک زونز ہیں، ان کے لیے ہم اسپیسیفک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انرجی پارکس مل کے بنا سکتے ہیں. اور جو کہ آپ کے وفاقی حکومت سے شکایتیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ آئے، وفاق سے ہم مل کے بات کرتے ہیں. گیس ہمارا حق ہے، ہمیں دو.
آئینی حق ہے. یہ کس قسم کا حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتے ہیں؟ آپ کا آئینی حق ہے. یہی شکایت تو ہم عمران خان کے ساتھ کرتے تھے کہ گیس پہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں دے دے. صوبہ سندھ اس وقت پورا پاکستان کو سب سے زیادہ گیس یہ صوبہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اگر یہ بزنس کمیونٹی کا شکایت ہے, یہ بیچارے کھوٹکی کے عوام کا شکایت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, نہ صرف وفاقی حکومت کے ساتھ مگر 26 امینڈمنٹ کے بعد ہم نے جو وفاق اور صوبے کے ڈسپیوٹس ہے, ویسے تو سی سی آئی ناٹ سی سی آئی کیا ہے آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جو کہ وہ بلاتے ہی نہیں ہیں, بٹ دوسرا جو ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے آئین میں ذمہ داری دیا ہے آئینی بینچ کو, وہ صوبے اور وفاق کے اس قسم کے مسئلے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حکومت سندھ آپ کے ساتھ مل کے پہلے obviously حکومت سے بات کرے, آپس میں طے کرے کہ آپ نے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کا کوئی جائز حل نکالے. اگر وہاں سے they don't listen to reason تو آپ کے پاس قانونی اور آئینی آپشن موجود ہے, اور یہ at some point in time اس ایشو کو ہمیں سیٹل کرنا پڑے گا. اس محض میں بھی اگر ہم مل کے وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں, آپ کی باتیں نہیں مانتے, تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کے عدالتیں میں آئیں اور ہم نے ان سے اپنا حق لینا. پانی کا جو آپ نے آج ایشو اٹھایا ہے, بہت اہم ایشو ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اتنا اور دنیا بھر میں ایک ایسا پرائیورٹی بن چکا ہے. اس لیے سب جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, آگے جا کے ہر ممالک کے لیے یہ ایشو ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, پاپولیشن میں اضافہ اس تعداد میں ہونے کی وجہ سے واٹر سکیرسٹی ایک ایشو ہے. پاکستان میں زمینی حقائق ہے کہ پاکستان is already a water stressed country. It is a fact کہ کراچی کی ڈیمانڈ is not met. اور آپ کا پاپولیشن ہر ہفتہ, ہر دن یا ہر ہفتہ 5,000 لوگوں کا اضافہ, somebody gave me some, جس تیزی کے ساتھ آپ کے شہر پورا صوبہ کے, لیکن آپ کی اپنی شہر کا پاپولیشن بنتا جا رہا ہے, بھرتا جا رہا ہے, اس کو پانی فراہم کرنا, باقی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا ایک امتحان ہے. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو اپنا گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, ویسے آپ کو آج سے نہیں عرصوں سے آپ کو آپ کا پانی کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے. جو واٹر ریکارڈ 1990 میں یا 1991 میں سائن کیا گیا تھا, جو اس میں صوبہ سندھ کے لیے پانی کا تعداد طے کیا گیا, آج تک ایک دفعہ بھی آپ پر سیلاب تو آتے رہے ہیں, آپ اس کا چیک کریں, مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کے علاوہ آپ کو آپ کا شہر دیا گیا ہے. اور اسی یہ آپ ناٹ اونلی صوبہ سندھ کی اپنی شکایتیں ہیں, پختونخوا کا بھی شکایتیں ہیں کہ جو ان کو پرومس پرسنٹیج ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. بٹ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں یہاں کا بات کروں گا. نہ صرف آپ کو اس میں وہ آپ کا شہر نہیں دیا جاتا ہے, مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی کراچی کے لیے خاص طور پہ آپ کا صوبہ کا شہر اپنی جگہ, in order to meet Karachi's need in 1991 اس اوارڈ میں ایک اسپیسیفک پرسنٹیج دیا گیا کہ اتنا ایکسٹرا دینا پڑے گا صوبہ سندھ کو تاکہ ہم کراچی کا نیڈ کو پورا کر سکیں. آج تک آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے. آپ اب بزنس چلاتے ہو,
کاروبار میں ہو, آپ مجھے بتائیں when supply just doesn't meet demand, what's going to happen? یہ آپ کا تو جو پانی کا ٹیرف ہے, یہ جو پرائس ہے, یہ تو بڑھتا جائے گا. خاص طور پہ اگر وفاقی حکومت نے یہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا شاید کر چکے ہیں, ہم تو مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے, کہ انہوں نے مزید 6 کنالز نکالنے ہیں ریور انڈس سے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اس لیے کراچی از لائک دا ٹیل اینڈ آف پاکستان. تو آپ کو سب سے آخر پانی آتا ہے جب ہم اس ایشو کو اٹھاتے ہیں. آپ سمجھے کہ ہم آگ کا ایشو اٹھا رہے ہیں کہ اگر 6 کے 6 ہم تو چاہیں گے کہ فائدہ ہو تو کریں, کیوں نہیں کریں, لیکن آپ کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. کھانے کے بغیر تھوڑے دیر گزارا ہو سکتا ہے, پانی کے بغیر نہیں. اور اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا شہر میں ہم پانی فراہم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اضافہ کریں. ہم ہب ڈیم میں سندھ حکومت کے سے جو پمپس ہے مزید لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور پانی ملے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیسیلینیشن پلانٹ تو کھڑا کر دیں گے, مگر ڈالرز میں پانی خریدیں گے. ہم اس ایشو کو اگر ہم نے پراپرلی ٹیکل کرنا ہے تو ایک سب سے بڑا ڈیمانڈ کراچی کا بزنس کمیونٹی کا اور اس صوبے میں اور اس ملک میں ہے کہ 1991 واٹر ایکارڈ پہ عمل درآمد کرو. آپ کو وہ شہر جب ملے گا تو پھر میں انشور کر سکوں گا کہ اس شہر کی ہر ڈسٹرکٹ میں وہ پانی پہنچائیں. تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, اور آپ آئے ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں. اس وقت میرا خیال میں انٹرنیشنل آئی ایف آئیز کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ کے بات چیت چل رہا ہے کہ کراچی کو فراہم کرنے کے لیے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لائے. جب تک وہ فیصلہ کرے, آپ آ کے ہمارے ساتھ. I'm sure the business community has the capacity کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ڈیسیلینیشن انٹروڈیوس کروا دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ we have to transition away. اگر یہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے تو ہمارا میڈیم اینڈ لانگ ٹرم گول یہ ہوگا کہ ہم نے اسمارٹ اریگیشن اور اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا پانی کی پریزرویشن کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم فلڈ اریگیشن کے بجائے, جو کہ ابھی منجداروں کے زمانوں سے آج تک پورا فلڈ کر دیتے ہیں. آپ کبھی آئے لڑکانوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہمارا اس قسم کا جو واٹر ریسورس استعمال ہوتا ہے, اس کو ہمیں ڈرپ اریگیشن, اسمارٹ اریگیشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس میں بھی آپ آئے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں ہمارے ساتھ. ہم نے اس ٹیکنالوجی کو صوبہ بھر میں انٹروڈیوس کروانا ہے. Obviously حکومت will support those that purchase it, پر اس انفراسٹرکچر کے لیے آپ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنا پڑے گا. اسی سے تعلق رکھتے ہوئے جو سندھ حکومت کے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہاں بھی ایک قسم کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کا ہمارا فوکس ہے. جیسے وفاق کا منصوبہ ہے کہ انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں آ رہا ہے, مطلب ان ایریبل لینڈ میں آگے جا کے کرنا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اس وقت جہاں ہمارا پانی پہنچ رہا ہے, جو ہمارا ایگریبل لینڈ ہے, وہاں the largest collection of land ownership in Sindh is actually of the small farmer. تو ہم ایسے پالیسیز انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے
जिससे हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को इनकरेज करें, जिसमें सिंध हुकूमत बाकायदा जाके वो छोटे छोटे किसानों के साथ, छोटे छोटे ज़मींदारों के साथ एक बड़ा सा पार्टनरशिप बना के, कलेक्टिव बना के आपको बिजनेस कम्युनिटी को, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, उनका पार्टनरशिप करवा, ताकि वो छोटा छोटा अपना अपना ज़मीन संभालने के बजाय हम इनके साथ मिलके, हुकूमत सपोर्ट करेगा फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर, फॉर स्मार्ट इरिगेशन, फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे उनका यील्ड, उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। और हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलके, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके, जहाँ मैं भी फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, बहुत डिमांड है, हम पहला फेज में, इससे पहले कि हम अपने रेगिस्तान में जाके कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, पहला फेज में सूबा सिंध का ये कोशिश होगा कि हम अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, हमारा मईशत को चलाने के लिए, और इस ट्रांजिशन, बिकॉज इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्मार्ट इरिगेशन, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है जो सूबा सिंध के पास उतना वसाइल नहीं है। मगर इस तरीके से वी कैन क्रिएट अ विन विन सिनेरियो, जहां हमारा पॉलिसीज इनकरेज करते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग को, और हम इस डोमेन में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करके ज़राई शोबे को और हमारे मीशत को फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे। पानी के बाद एक जो आपने लॉ एंड ऑर्डर का मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। अगेन आपका होम मिनिस्टर साहब इधर था, वहाँ है, होम मिनिस्टर साहब भी है, आईजी साहब भी मौजूद है। सूबा सिंध ने जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सफ़र रहा है 2008 से लेके आज तक, वो आपके सामने है। हमने माजी में जितने भी मसाइल थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम से लेके दहशतगर्दी तक, उसका मिल के मुकाबला किया, और उस फायदा, वो पूरा मुल्क का फ़ायदा हुआ, पूरा सूबा का फ़ायदा हुआ। ये जो हाल ही में मुआशी मसाइल सामने आए, महंगाई का तारीखी इजाफा हुआ, बेरोज़गारी का तारीखी इजाफा हुआ, गुर्बत का तारीखी इजाफा हुआ, तो उसका भी एक असर सबसे भरकर कराची जैसे और बाकी जो बड़े शहरों हैं इस मुल्क में, उसमें ज़रूर हुआ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरा, जो आपका जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट है वो तब्दील होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो चेंजेस हुए और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसीज़ हुए, उसके नतीजे में जो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़ास तौर पे उन पे एक बहुत बड़ा, there's been a big impact of all these changes। जब वहाँ इस तरीके से इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं एक नॉक ऑन इफेक्ट दूसरे सूबे पे भी होता है। मगर मैं चाहूँगा कि एक आपका बिजनेस कम्युनिटी का और होम मिनिस्ट्री का और आईजी के साथ एक मुसलसल तावन हो, ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायतें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। बट यहाँ भी आपका, अगर आप इस सूबे के पुलिस का जो तादाद है, इस सूबे के पुलिस का स्ट्रेंथ इस सूबे के पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये दिन रात कितने मेहनत कर रहे होंगे। ये जो मैं मानता हूं बेहतरी की जो गुंजाइश है, तो यहां भी एक सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा कोशिश होगा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि हम
چین سے سیکھے، دوسرے ممالک سے سیکھے، جنہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کر کے اپنے شہروں کا لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے بعد آپ سب کے تقریروں میں ٹیکسیشن کا ذکر ہوا ہے۔ ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی شروع ہوا ایک سوشلسٹ تنظیم ہے، تو مجھے یہاں کھڑا ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو سوشلزم میں مانگتے ہیں اور آپ سب سے 90% ٹیکس۔ پھر ہمارا بھی سفر چلتا آ رہا ہے اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترقی میں ہی پورے ملک کی ترقی ہے۔ میں اس بات کے حق میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فلاحی ریاست قائم کروں جس میں جس طریقے سے میں نے صوبہ سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کیے ہیں، اسی طریقے سے میں ہر لحاظ سے لا اینڈ آرڈر سے لے کے انفراسٹرکچر سے لے کے پینشن سے لے کے اولڈ ایج سے لے کے ینگ ایج سے لے کے یہاں کے عوام کا خیال رکھوں۔ اس کے لیے مجھے ٹیکس جنریٹ تو کرنا پڑے گا، ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا، بٹ جس طریقے سے پاکستان کا ٹیکس کا نظام چلتا آ رہا ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا اس منزل پہ پہنچنے کے۔ ہم پیونیٹیو ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکس نہیں ایکسٹورشن کر دیتے۔ میں نے ان ایسے میٹنگز میں اسلام آباد میں جیسے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اگینسٹ دی انٹرسٹ آف کہ وہ مطلب پتھر سے خون چوسنا والی بات ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم وہ سویٹ اسپاٹ نہیں ڈھونڈیں گے جہاں سب بالکل چاہیں گے کہ وہ اپنے ملک کی کنٹریبیوٹ کرے، مگر وہ ترقی کا منافع میں، بزنس چلانے میں، انٹرپرینور بننے میں، کاروبار کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، تب تک یہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں کہ اس ملک میں آپ انکم ٹیکس 35-45% تک، آپ یا اس ملک کے سیلری کلاس سے پوچھیں، کیا ہم آپ کو وہ تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ آپ کو صحت کی سہولت دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ لا اینڈ آرڈر کا تحفظ، امن دلواتے ہیں؟ انفراسٹرکچر اتنا ہم سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ میں کسی بھی پاکستانی کا 50% انکم لے لوں۔ فیصلہ ہو گیا، IMF پہ بلیم کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، اب سب کہتے ہیں ویسے کہ زراعت والے ٹیکس نہیں پے کرتے۔ ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس موجود تھا اور موجود ہے، صوبائی ٹیکس ہے، کم ٹیکس ہے، 5% آن دا لوور اینڈ، 15% آن دا ہائر اینڈ، اور ہمارا کلیکشن ابسمل رہا، مطلب نہ ہونے کا برابر۔ نہیں مانتے لوگ، نہیں دینا چاہتے، میرے ووٹرز ہیں۔ بلیک میل آپ لوگ کہیں گے، میں تو نہیں کہتا بلیک میل، وہ کلیکشن میں تو جو اگر مسئلہ ہے اس کلیکشن مسئلہ ہے۔ ویسے میں کہنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ، ایگریکلچر ٹیکس نہ صرف پے ہوتا ہے، اس صوبہ کا سب سے جو زیادہ ایگریکلچر ٹیکس ادا کرتا ہے، نہ صرف آج سے مگر کافی دیر سے، وہ ملک کا صدر آصف علی زرداری ہے۔ تو ایسے بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہیں گے۔ میں چاہوں گا، میرا صوبہ کا فائدہ میں ہے کہ یہ 5 کا 15 والا ریشیو میں اپنا ریونیو انکریز کرے، اپنا کلیکشن انکریز کرے، اور انتقامی طریقوں سے نہیں۔ عمران خان نے جس طریقے سے نیب کو اور FPR کو اور FIA کو ویپنائز کیا تھا، اس طریقے سے نہیں۔ وی لائک ٹو کوکس پیپل انٹو دی ٹیکس نیٹ، اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے۔ جب
سیلز ٹیکس آن سروسز ہمارا ذمہ داری بنا، سندھ حکومت کا ذمہ داری بنا، تو ہم نے اپنا جو ٹیکس ریٹ تھا باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم نے کم رکھا تھا، اور ہم نے چاہا کہ آپ پیسہ بنائیں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنا کلیکشن میں فوکس کیا. اگین وی ڈنٹ، کوئی دھمکی نہیں، کوئی گرفتاریاں نہیں، کوئی آپ کو بند کرنے کا نہیں، لیکن انگیجمنٹ سے. اینڈ یہ سب سے بڑا مثال ہے پورے پاکستان میں کہ ہم ایف پی آر کو بھی بیٹ کرتے آ رہے ہیں ہمارا سیلز ٹیکس آن سروسز کے لیے. اور اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جب ہمارا حکومت اس دفعہ بنا، تو ان ون آف مائی فرسٹ میٹنگز ود چیف منسٹر سندھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ٹیکس ہے اب اس کو بھی ہم سندھ بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ جو بھی کا نام ہے، ان کو دینا چاہیں گے. اور جیسے ہم نے سیلز ٹیکس سروسز میں کلیکشن میں اضافہ کیا، ریونیو پروڈیوس کیا، ویسے ہی ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹریکٹر سے ہمیں اوپر سے ہوا کیا ہے. آئین میں میرا اور مراد علی شاہ صاحب کا مینڈیٹ ہے یہ کہ ایگریکلچر کا ٹاپک از صوبائی ٹاپک. اب وفاق نے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا ہے کہ جو لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ ہے 1 ملین، آئی تھنک سی ایم صاحب کتنا لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ تھا پہلے 1.2 1.4. ہاں، تو سب پہلے ہمارا لوور انکم لوور سلیب یہ تھا کہ 1.4 ملین کا کمائی پہ آپ کا 5% ٹیکس ہوتا. اینڈ دین یو گو اپ ٹو دا ہائر سلیب، اینڈ ہائر سلیب کا آپ کا 45% نہیں 15%. تو اس میں میرا خیال یہی تھا کہ ہم جا کے سندھ ریونیو بورڈ کو دیں گے، میں اپنا کلیکشن میں اضافہ کر کے اپنے عوام کو ڈلیور کروں گا. اب حکم یہ آیا ہے اسلام آباد سے کہ جو پہلے 1.2 تھا اس کو 600,000 کا جو انکم ہے 600,000 کا آپ سلیب بنائیں، وہ 600,000 کا سلیب پہ آپ 15% ٹیکس لگا دیں، اور جو آپ کا اسے اپر سلیب وہاں مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ 35 سے لے کے 45% ٹیکس راتوں رات لگا دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا اس وقت صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مناسب حل نکلے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ پروپوزل اپنا صوبائی اسمبلی میں لے کے جاؤں تو میرا ایم پی ایز مجھے جواب دے دیں گے کہ آپ راتوں رات اچانک ایسے تبدیلی لے کر آئیں گے. اس کا دو نقصان ہوگا. ایک، آپ کا پورا ایک سیکٹر کو ایک یہ میسج جائے گا جس سے ان کو نقصان ہوگا ان حالات میں. مگر ساتھ ساتھ جو میرا خواہش ہے کہ ہم اپنا کلیکشن میں اضافہ کریں، میں مزید ریونیو جنریٹ کروں، جو آج پے کر رہے ہیں وہ بھی پے کرنا چھوڑ دیں گے. اگر جو ہمارے منافع کمانے والے سیکٹرز ہیں ہم ان کا منافع دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آئی ٹی سیکٹر نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سوچا نہیں، آئی ٹی سیکٹر نے اتنا ترقی کرنا شروع کر دیا. تو ایسی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے والے لوگوں نے سوچا کہ ادھر سے ہم کیسے اور نکال سکتے ہیں. بینکنگ سیکٹر ماشاءاللہ نفع میں ہے، لیکن اگر ترقی ہو رہا ہے تو آپ جائز آپ ایک فیصلہ کریں، ایک فیئر ریونیو جنریٹ کریں، مگر ان کا ترقی نہ روکے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر جہاں ان کو کوئی بھی پرفارمنس نظر آئے گا وہ ایگزوربیٹنٹ اور ایکسپلوئٹیو
टैक्स रेट्स लगा के हम जैसे सियासी जमातें जो कि टैक्स में यकीन रखते हैं, रेवेन्यू जनरेशन में यकीन रखते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, हमारे लिए भी इन्होंने नामुमकिन बना दिया है कि इस ख्वाब को हम हकीकत में तब्दील करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध हुकूमत की सोच ये है कि हमें कंपेटिटिव रेट्स, कंपेटिटिव का मतलब हम तो कम्पीट करना चाहेंगे मुल्क के अंदर, तो हम दूसरों से भी कंपेटिटिव रेट्स, बट ऑल्सो पाकिस्तान को, अपना रीजन को चेक करना चाहिए। भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, चले दूर की बात यूरोप और अमेरिका, वहां भी जिस तरीके से वो फैसिलिटेट करता है वो अपनी जगह। पाकिस्तान में जो हमारा प्यूनिटिव टैक्स पॉलिसी है, आपकी तकरीरों में भी इसका जिक्र हुआ है, और मैं इतना इस पे अब मजीद कह सकूंगा कि नवीद कमर साहब इस वक्त फाइनेंस कमेटी का हेड है। अगला बजट ने जून में आना है। ऐसे ना हो कि ऐन वक्त में रात के अंधेरों में वो ऐसे ऐलानात करें, फिर बाकी मेंबरान असेंबली के सर पे बंदूक रख के कहें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आज से हमसे एंगेज करें। अब नवीद कमर साहब से, मेरा MNA है तारिक शाह हैदराबाद के, दूसरे मेंबर्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हम आपके साथ मिलके चलेगा। हम बुरे हैं, हमें तो नहीं पता, जब हम ये बात तो करते आ रहे हैं हुकूमत के साथ, शायद अगर हम साथ मिलके ये बात करें कि हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत कामयाब है, सूबाई हुकूमतें कामयाब हो, वो अपना रेवेन्यू में इजाफा करें, मगर जिस तरीके से ये टैक्स रेट्स कायम करते हैं, ये फैसले लेते हैं, उससे हमें नहीं नजर आता कि ये कोई फायदेमंद तरीक़ेकार इस वक्त मौजूद है। मेरा ख्याल में ये आपके मेन पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए आपके तकरीरों से, और मैं पूरे तरीके से चाहूँगा कि हम ना सिर्फ यहाँ सूबे सिंध में मिसाइल अपनी जगह, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम मिलके क्या कर सकते हैं, और वफाकी हुकूमत के सतह पर जबकि एग्जीक्यूटिव के या गवर्नेंस के में हमारा अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारा आवाज़ है, और हम अपने आवाज़ आपके आवाज़ के साथ मिला के इन इश्यूज़ को वहाँ पॉइंट आउट करना चाहेंगे। तब तक आप आए, आप विन विन मंसूबे सिंध हुकूमत को, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, इन्वेस्टमेंट के जो तमाम आपके सामने लोग बैठे हैं, हम आपके साथ मिल के काम करना चाहेंगे। ग्रीन एनर्जी जो जोन्स हैं वो सेटअप करना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर शारे भुट्टो तो बन रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि कराची से सखर तक जो हमारा वो रोड है, हाईवे है, उसको भी मैं चाहूँगा कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिलीवर करें उस स्टैंडर्ड को। ट्रांसपोर्ट में पब्लिक प्राइवेट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं भी आरिफ हबीब की तरह ये रेड बसेस मैंने भी लंदन में ही देखे, और आई एम नॉट, आई मीन ये शर्जील साहब तो कर रहा है, और रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये हमारा नीड है, एटलीस्ट मेरे वोटर्स का मुतालबा है, तो हम अकेला प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज पार्टनर करें हमारे साथ। हम ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेडिशनल तरीके से, मैं तो चाहूँगा कि हम ग्रीन एनर्जी को अगर हम इतना ओन कर रहे हैं तो हम ये ग्रीन व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दें इस शहर में, इस सूबे में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की ज़रूरत होता अगर पाकिस्तान ने ट्रांजिशन करना है, वैसे तारीफ करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज़ रिसेंटली अनाउंस किया है, मगर इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने में जो मुझे नज़र आ रहा है मसला वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई डोंट हैव द मनी, इन सिंध हुकूमत डजंट हैव द मनी टू set up, for example, electric vehicles के charging stations all over Karachi or all over Sindh.
مگر آنے والے دور کا یہی ایک نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ بیکاز آف آر پراکسیمٹی ٹو چائنا، کہ کافی زیادہ تعداد یہ الیکٹرل ویہیکلز are going to take over۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو زمین دیں گے، آپ چارجنگ اسٹینڈ لگائیں گے، جس نے اپنا ای وی چارج کرنا ہے وہ آئے اور آپ کو پے کر کے آپ کا اسپاٹ استعمال کرے۔ اسی کا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین انرجی کا سورس بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم مل کے اگر ڈسکوز لے رہے ہیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں چاہوں گا، صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہے، ہمارا تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم مفت علاج کا سہولت فراہم کریں، مگر یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں خاص طور پہ جو NICVT اور اس قسم کے، وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ 100% حکومت کے پبلک کے، بٹ جیسے یہ JPMC میں سائبر نائف کا کینسر کے علاج کیا جاتا ہے، وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا، پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا اور بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تب ہی ہم یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ صرف ہم کراچی کے انفراسٹرکچر کو، کراچی کے اپرچونیٹیز کو، اٹس ناٹ اے ویری سیکسی ٹاپک، بٹ سوریج ٹریٹمنٹ، ویسٹ ٹریٹمنٹ، ان کو انرجی میں تبدیل کرنے کا، آپ ایک تو کراچی کا پوٹینشیل ذرا سوچیں، اگر ہم پارٹنر کر کے سوریج ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی کچھ جو پانی کی ضروریات ہے ایگریکلچر کے لیے، انڈسٹری کے لیے، وہ پورا کیوں نہ کر سکے۔ ویسٹ ٹو انرجی کے منصوبے کی اپرچونیٹیز ہے، نہ صرف کراچی میں۔ کراچی اس صوبہ کا سب سے بڑا شہر ہے، مگر ایک حیدرآباد بھی ہے جو دوسرے سب سے بڑا شہر ہے، وہاں بھی پاپولیشن ہے، وہاں بھی مارکیٹ ہے، وہاں بھی آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اپرچونیٹیز انشاءاللہ تعالی ہم دلوائیں گے۔ سکھر اس صوبہ کا تیسرا بڑا شہر ہے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اپرچونیٹیز فراہم۔ سکھر تیسرا، لڑکانہ بھی تیسرا، ہم اب برابر ہے، پہلے ہم چوتھا ہوتا تھے۔ لڑکانہ میں جتنا اپرچونیٹیز ہے آپ آئے ذرا دیکھیں، ہمارا بھی انڈسٹریل زون ہے، ہم سی پیک کے راستے پہ ہیں، ہم وہاں بھی موقع فراہم کرنا چاہیں گے۔ ہم آپ کے پارٹنرز بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت کو اپنے مخالف نہیں، اپنا ساتھی سمجھیں، کہ اگر آپ کا ترقی ہوگا تو ہمارا ترقی ہوگا۔ یہ صوبے کو چلانے کے لیے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو اون کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کو اون کریں۔ ہم اتنا برے نہیں ہیں، اتنے برے بھی نہیں ہیں، اتنا سا جتنا محبت MQM کو دکھاتے تھے، یا 1-2 سال پہلے PTI کو دکھاتے تھے، ابھی بھی کہیں دل میں TLP بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی۔ ہم چلے دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی، اور میں نے کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں کھیلنا ہے، میں نے لمبا اننگ کھیلنا ہے، لمبا اننگ۔ ان کا تو سب کا کم رہتا ہے، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، آپ کا شہر میں رہنا ہے اور یہی کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس has been a missed opportunity، کہ جتنا ہم مل کے پہلے کر سکتے تھے وہ شاید ہم سے نہیں ہو پائے۔ آج میں نے اپنا پورا حکومت، چیف منسٹر سے لے کے تمام وزراء، کچھ لوکل باڈی کے نمائندے، بیوروکراتس آپ کے سامنے بٹھایا ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے اپنے صوبہ کا مستقبل اپنے ہاتھ میں لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور آخر کار تھوڑا
چاہوں گا کہ آپ کھانا بھی کھائیں ہم بھی کھانا کھائیں، تو اپنا تقریر بھی ختم کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔